है नहीं, वो है तो दिखाएं। तो ये खास तौर पे कुछ बातें उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने रखूंगा और जरा मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, उस मरासले के अंदर उसका कौन से किरदार हैं बाहर बैठे हुए जो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात के ऊपर आ जाएं जो वो कह रहे हैं कि जी वो आके खत हमें क्यों नहीं दे देते, हमारे सामने क्यों नहीं रख देते। देखिए ये जो है कौमी राज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इसलिए बड़े वाज़े कवानीन भी इसके लिए लिखे गए हैं कि कौन किसके साथ ये शेयर किए जा सकते हैं, किसके साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन वजीर आजम ने आज ये जरूर मुझे कहा है कि क्योंकि जाहिर है वो हकीकत है और मैं खुद उसको देख चुका हूं, मैं खुद उसकी गवाही दे सकता हूं कि वो हकीकत है। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वजीर आजम तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, जाहिर है एक आला तरीन मनसब है इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर और वो भी एक बहुत बड़ी एक कुर्सी है, एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसकी साख है इस मुल्क के अंदर। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जाती तौर पर भी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बहुत काबिल एहतराम और लोग इज्जत की निगाह से उनको देखते हैं। तो वजीर आजम ने कहा कि ये आज मैं कौम के सामने उनके बिहाफ पर ये ऐलान जरूर करूं कि अगर इसकी जरूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है तो कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अब जरा सा मोटा मोटा जाहिर है कि इजाजत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खुल के बात कर सकूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें कि उस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसकी वो हिस्सा जो अदम एतमाद से जुड़ता है उसकी सबसे अहम बातें क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो बहुत काबिल जिक्र है और बड़ी गौर तलब है वो ये है कि इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अभी अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी और उससे पहले यह मुरासला आया है। तो यह बड़ी एक गौर तलब बात है कि यह ऐसा नहीं हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक हुई तो उसके बाद यह मुरासला भेजा गया। और यह अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। तो कोई इबाम नहीं है उसके अंदर, उसकी तहरीर के अंदर कि किस चीज की बात की जा रही है। और ये दोबारा मैं दोहरा दूं कौम के लिए कि ये लिखा जा रहा है मुरासला अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले और उसके अंदर जिक्र हो रहा है, बड़ा वाज़े जिक्र हो रहा है इस बात का कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और उससे भी ज्यादा अहम उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वजीर आजम ने वो बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक से जोड़कर वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ यह मुरासला है जो भेजा गया। अब जाहिर है जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं, तो जो शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना की भी ज्यादातर तकरीबन तमाम ही आप समझ लें मेंबर्स जस्ट कुछ ही हैं जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो लेकिन जैसे मैं
پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس سے یہ تو میں نے بتا دیا کہ اس مراسلے کے اندر جو بنیادی بات جو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم نے جس بات کا ذکر کیا اور وہ براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جڑی ہوئی ہے، اس میں مراسلے میں جو باتیں کی گئی ہیں، جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت واضح ہے اس مراسلے سے کہ یہ جو پیغام بھیجا جا رہا ہے، یہ پیغام جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک سے جڑا ہوا، یعنی بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ صرف اس لیے کہ اس میں واضح طور پر بات کی گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی، اس میں کیا اچھا نتیجہ، کس نتیجے کو اچھا سمجھا جائے گا، یعنی اگر وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو وہ ایک اچھا نتیجہ ہوگا. اور سب سے اہم کہ یہ کہا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے. اب اس کے اندر کردار کون کون ہے، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہے. وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے. زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ، اور جو باتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. جو پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ظاہر ہے اس بات سے لا علم نہیں ہے. وہ جو کہتے رہے ہمارے ایم این اے سے جب بات چیت ہوتی تھی، میڈیا والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو وہ جو کہتے تھے کہ سارے معاملات طے پا گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اس مراسلے کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے عدم اعتماد تحریک کا. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اولین ظاہر ہے سب سے اہم تو یہ قوم کا ایک قومی مسئلہ ہے. ایک بہت بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جس کا تعلق پوری قوم سے، اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ عوام کو جواب دے ہیں. ان کا زندگی کا جو مشن ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تو اس امانت کو وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی عوام تک بھی پہنچائیں، اور قیود و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو قانون ان کے اوپر اطلاق کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے پوری چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں بتا رہے، لیکن ان کے خیال کے اندر یہ ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. اب پوری قوم کے لیے تو یہ پیغام تھا، لیکن خصوصی طور پر وہ ممبرز جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ممبرز ہوں، اس کے اندر ناراض کچھ اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبرز بھی جو ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد، شاید ان میں سے تقریباً تمام جتنے بھی ہیں سوائے چند لوگوں کے، کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور کیا عناصر ملوث ہیں. اور ظاہر ہے یہ نہیں چاہیں گے جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایک ایسے اقدام کا حصہ بنے جس سے ملک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہوں، جہاں پاکستان کی خودداری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام حقائق سامنے آنے کے بعد جتنے بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بارے میں سوچیں گے ضرور کہ کیا سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے ابھی تک تو وہ لا علمی کے اندر اس بات کا پتہ ہونے کے بغیر کہ اس کی بڑی پکچر کیا ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ گئی کہ یہ کس طریقے سے یہ پورا کھیل بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ پھر بھی بننے کو تیار ہیں اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر
جو حرف آئے گا, جو قدغن لگے گی, کیا یہ وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اور امید یہ ہے, میں اپنے آپ کو کسی سے زیادہ محب وطن نہیں سمجھتا, میرے خیال میں جو بھی اسمبلی کے اندر الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ سب لوگ جو ہیں محب وطن ہوتے ہیں, یا اگر نہیں ہوں گے تو ان میں سے چند ہی ہوں گے ایسے جو نہ ہو, باقی بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے. اور یقیناً وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. بہت بہت شکریہ. صرف ایک اس میں بات کر دوں کہ صرف ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو ایک تو جس طرح اسد عمر صاحب نے کہا, چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہم یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا, یہ ان کا پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے جو وزیر اعظم صاحب نے اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے سوچ بچار کی کہ کس کے ساتھ جو ہے یہ ایک اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے, تو ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے, تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے. تو اس کو وہ پڑھ لیں اور ان کو بھی ذرا ایک نتائج اور اس سے جڑے معاملات جو ہیں ایک تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے جی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے. 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا. پھر ہم نے دیکھا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے اس دن جلسے میں کہا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو پھانسی لگے, اور اس کے بعد پھر 88 میں آپ کے سامنے جب افغانستان کی صورتحال پلٹی تو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ہوا میں پھٹ گیا. اب یہ جو سارے ایک پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ ہونا, صرف یہ بات, یہ ہم سب عمران خان کا جو اصل ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ وہ اتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتا ہے, وہ عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ پہلی بار تو نہیں ہوا پاکستان میں پیچھے فیصلے جس طرح سے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کی اب ہسٹری کا پارٹ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا. اس وقت پاکستان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور یہی بات اس وقت اس کو اس کے نتائج کی جو اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی. ہمارا کام یہ ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے حق اور سچ رکھنا. فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے, پاکستان کے جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کرنا. آپ نے کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتا دی, لیکن کیا اس خط کا تعلق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس سے بھی ہے, جڑتا ہے؟ کیونکہ شاہ ملک قریشی صاحب بڑا واضح طور پر اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے دورے سے پہلے ایک اعلیٰ سطح رابطہ ہوا اور دورہ نہ کرنے کا کہا گیا. جی وہ تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا تھا وہ تو بالکل تھی خواہش, لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے, اس کے علاوہ مزید تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاؤں. سر کون سے ایسے کردار ہیں جو اس خط کے پیچھے ہیں پولیٹیکلی اپوزیشن کے اندر, ان کو نام نواز شریف. دیکھیں ہم نے تو کہا نا جو اس کے اندر جو پرنسپل کیریکٹر ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ تو نواز شریف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے, ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں, اور کن کن ممالک کے ایجنسیوں کے ساتھ ہوتی رہی وہ بھی آپ کو سب پتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو اس کے اندر کردار ان کا ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے جو پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو قائل کرنے کے لیے اور ان کو یہ اعتماد دینے کے لیے کہ یہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, یہ کامیاب ہوگی. میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ اور جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے. اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے ایک ہم لوگ جو ہے مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. میرا مفروضہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ممبران ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ایک صرف عباس میں ایڈ کر دوں کہ عباس یہ دیکھیں جس طرح سے اسد صاحب نے پہلے کہا یہ نو کانفیڈنس آنے سے پہلے کا خط ہے, لیکن اس میں نو کانفیڈنس کی جو باتیں ہیں یا ڈیٹیلز ہیں یا مینشن ہے وہ کیا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی نو کانفیڈنس کو پلان کر رہے تھے, اور میں اسی لیے اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو, کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹوٹ بن جاتے ہیں, وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی
جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں, باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے. یہ پرابلمٹک چیز ہے سارے کی ساری اس میں. اچھا سر, میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ میڈیا کے لوگ جو اپوزیشن کی ترجمانی باقاعدہ کرتے رہے, انہوں نے وزیر اعظم کی اسپیچ کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کو بھی اس کا فلم ہے اور کچھ نے ان کو ڈرامہ کرا دیا. ایک حصہ سر یہ ہے, اس پر واضح آپ کمنٹ کرتے ہیں. دوسرا صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن کے اندر ارکان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے تم اعتماد کے حوالے سے, ان کے سامنے یہ خط رکھا جائے یا ان کو اس حوالے سے کوئی آگاہ کیا جائے, اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں, جو میڈیا کے جو 3 لوگوں نے جنہوں نے خط لہرایا, میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہمارے سو کالڈ سینئر بن گئے ہیں نا وی لاگر, ان کا ٹی وی پہ بھی اب ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی, وہ اپنے اس پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت وی لاگ کے اوپر ہی. ان کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے جو نوجوان رپورٹرز ہیں نا ان کے ساتھ دوبارہ ذرا خود کو ریفریش کر لیں, خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. ایک خط لہرا رہے ہیں جو یورپی یونین نے لکھا ہوا ہے, یورپی یونین کا لیٹر تو آلریڈی پبلک ہے, اس کی بات کرنے کی کیا جو ہے وہ تک بنتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جعلی خط, ایک صحافی ہے, انہوں نے جعلی خط جو ہے وہ شیئر کر دیا. یہ خط ابھی میڈیا کے پاس نہیں ہے, اور جو لوگ بھی اس خط کو دوسرے خطوں کو یہ خط کہہ کے پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں تیسرا ان سے یہ کہوں گا دوبارہ کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں اور نوجوان صحافیوں سے سیکھ لیں خبر ویریفائی کیسے کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال تھا اس خط, دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود پڑھ چکا ہوں نا, سو مجھے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے, ایک دفعہ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, اور اس کے جو سب سے اہم نکات ہیں ان کو بار بار پڑھا ہوا ہے. سو وہ حقیقت ضرور ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا کے اندر تو وہ خط دور کی بات, وہ جو ہے وہ زیادہ تر کابینہ کے ممبرز نے بھی نہیں وہ دیکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی شاید 2 یا 3 ممبرز ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو اسی لیے اگر یہ ہم 342 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہوگی. اس لیے وزیر اعظم نے سوچا, لیکن بات بہت بڑی ہے, تو سوچ بچار یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے قوم کو یہ اعتماد دلایا جا سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ حقیقت ہے. تو ہم نے کہا کوئی ایسی سورس ہونی چاہیے جو غیر سیاسی ہو, جو بہت معتبر ہو, جس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں لوگ. تو ہمارے نظام کے اندر جو سب سے زیادہ احترام کا جو عہدہ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا, اسی لیے یہ ریکمینڈ کیا. آخری سوال کلیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں آپ ریڈی ہو گئے اس کو پیش کرنے کے لیے, اب آیا آپ اسے خود لے کر جائیں گے یا آپ ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ آپ کو کہے گی کہ آپ لے کر؟ نہیں, ابھی جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کو فوری طور پہ لے جائے. ابھی تو ایک ذہن میں ایک راستہ آیا ہے اور وہ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے. دیکھیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے. اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر مانگتی ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو وہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے شیئر کرنا. خط کہاں سے ہے, مراسلہ کہاں سے ہے, نہیں وہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے نا, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ نہیں بتائیں گے. یہ مراسلہ کسی پاکستانی فارن ڈپلومیٹ نے لکھا ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر اتنے شواہد ہیں وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا, تو پھر آپ کارروائی کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں, اگر ہمارے خیال میں جس طریقے سے احترام ہے سپریم کورٹ کا اور سب سے بڑا منصب وہاں پہ چیف جسٹس کا ہے, تو اس سے سب شکوک دور ہو سکتے ہیں. دوسرا پہلو آپ نے کیا کہا تھا؟ کارروائی کا اختیار. کارروائی کا اختیار, جی کارروائی کا اختیار جو ہے وہ وقت ضرورت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا. اچھا صاحب, قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں کیا وہ اس خط کے حوالے سے آگاہ ہیں؟ اگر وہ آگاہ ہیں تو پھر بھی کوئی نیوٹرل نہیں. دیکھیں یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے نا کہ نیوٹرل یا نان نیوٹرل ہونا. سنتے رہنا یار. سو یہ تو ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ کسی چیز کے اندر انوالو ہونا. ہاں, قومی سلامتی کی ذمہ داری وہ بالکل شیئر کرتے ہیں, اس میں بھی اولین ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے, لیکن قومی سلامتی کے اندر ایک ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی اس کے لیے قومی سلامتی کے لیے
अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। जी जी अवैस कर लो, जल्दी करना। अच्छा सर ये बताएं कि एमकेएम को ये सवाल है, इसके लिए मुतलका नहीं है। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन और असद उमर की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में